कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युदाफ़िउ अनिल लज़ीना आमनू इन्नल्लाहा ला युहिब्बु कुल्ला ख़वानिन कफ़ूर। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्बहुम फबिहुब्बी अहब्बहुम व मन अबग़दहुम फबिबुग़दी अबग़दहुम। हज़रात गिरामी कदर, आपने तमाम नुमाइंदगान मकाम के फ़िक्र से उनके जज्बात की रोशनी में मालूम कर लिया है कि हमें इस दिल के मंजूर होने पर कितनी खुशी और फ़र्ह है। और ये कोई रस्मी खुशी या फ़र्ह नहीं, ये हमारे ईमान का तकाज़ा है। जिस तरह हज़रात सहाबा के मुतल्लिक़ किसी किस्म की हत्ता सदाई पर हमें दुख और सदमा पहुँचता है, खास किसी ज़ाविया से और किसी तरफ से भी हो, इसी तरह हज़रात सहाबा की हमायत करने वाली हर अल्फाज हमारे लिए, हर आवाज़ हमारे लिए बायस मुशर्रफ और फ़र्क है, खा वो किसी तरफ से भी उठे, किसी पहलू में भी उठे। इसलिए जुमला तौर पर जिन हज़रात उलमाए कराम, अरकान पार्लिमेंट, अरकान सेनेट, उन्होंने इस बिल है, अल्लाह ताला उन सब की कोशिशों को सायम मशकूरा बना दे, कबूल फरमा ले। और जिन्होंने खामोश हमायत की है वो भी हमारे शुक्रिया के हक़दार हैं। और मैं समझता हूँ उलमाए कराम बैठे हैं, आप हज़रात भी जानते हैं कि कोई मसला ऐसा नहीं जिसमें इख्तलाफ न हो, मगर ये हुस्न इत्तफ़ाक़ की बात है कि ये बिल अब इजमाई हैसियत इख्तियार कर गया है। इजमा सकूती भी है, उलमा जानते हैं कि किसी ने इसकी मुखालफत नहीं की। हत्ता कि आपको मालूम है हमारी पार्लियामेंट में शिया हज़रात भी नुमाइंदगान हैं, खा वो दूसरी जमातों की तरफ से भी हैं, लेकिन किसी ने इसकी मेरी मालूमात में मुखालफत नहीं की। गोया कि अब ये इजमा हो चुका है और इस इजमा के ख़िलाफ़ किसी को भी आवाज़ उठाने की अखलाकी कम अज़ कम गुंजाइश नहीं है। बल्कि मैं समझता हूँ कि जो लोग इस बिल के ख़िलाफ़ अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं, वो इजमाए उम्मत के ख़िलाफ़ अपने जो अंदरूनी ख़यालात हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ का उनको पाला पड़ा हुआ है। अगर स्ट्रीट लाइट रोशन हो तो उसकी रोशनी से तकलीफ़ किसी गुज़रने वाले को नहीं होती, उसको होती है जैसे कोई वारदात करनी हो। तो ये कानून जो बना है ये इत्तफ़ाक़ी बना है और इसके समरात भी इत्तफ़ाक़ी हैं। अगर इससे हज़रात उम्महातुल मोमिनीन, हज़रात खुलफ़ाए राशिदीन, दीगर सहाबा किराम को तहफ़्फ़ुज़ मिलता है तो इससे अहले बैत को भी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। बल्कि मेरा और आप सब का ये ईमान है कि हज़रात अहले बैत, उनके ईमान, उनकी मोहब्बत, उनसे ईमान, मोहब्बत, अक़ीदत, ये तो हमें सिखाई ही हज़रात सहाबा ने। हमें तो ये सबसे पहला दरस ही अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला ने दिया है कि इरकबू मुहम्मदन फ़ी अहले बैतिही। जो सरवरे कौनैन से ताल्लुक़ जोड़ना चाहता है वो अहले बैत से होकर आए। इसलिए ये कहना या ये समझना बुनियादी तौर पर गलत है। इसी तरह हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया है कि जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ शेखैन के ख़िलाफ़ के यार है ना, 2 मिनट बाद मज़ा करती तुसी गल सारी नहीं, फिर भी पीती जाएगी, ऐसी चाह पीने वास्ते तो नहीं आए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया था, ये उलमा जानते हैं, तकरीर का मौका नहीं, सिर्फ बात को आगे लाने के लिए, कि जो शख्स कहेगा लअजलदन्नहु हद्दल मुफ्तरी, मैं उससे 80 कोड़े मारूंगा।
یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرات کو معلوم ہونا چاہیے کہ دفاع صحابہ کا یہ بل یہ ہم نے نہیں پیش کیا بھائی، ہمارے علماء نے نہیں پیش کیا، یہ بل تو قرآن نے پیش کیا ہے کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جن صحابہ کا دفاع رب قرآن میں عرش معلیٰ سے کرے۔ ہم نے تو آواز چاہیے کہ یہ رب اور رب کے رسول کی آواز ہے، اسے قانون تم بھی بنا لو، شہادت پالو۔ اللہ تعالیٰ نے 20 جگہ پر ایذائے پیغمبر کو جرم قرار دیتے ہوئے ایذائے مومنین، جس کا سب سے پہلے مصداق حضرات صحابہ ہیں، ان کے متعلق قرآن نازل فرمایا ہے۔ اس لیے یہ دفاع صحابہ کا بل یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی ترجمانی ہے، ان کی ڈیمانڈ ہے، اللہ کے رسول کی ڈیمانڈ ہے کہ جو حضرات صحابہ جو نبوت کے گواہ ہیں، اسلام کا ایک پریکٹس ہے، پریکٹیکل نمونہ ہے، ان کے بغیر اسلام کا تصور ممکن ہی نہیں، عمل بھی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اس دور سے لے کر آج کے دور تک جس نے بھی حضرات صحابہ کرام کے دفاع میں دم میں، دل میں، سکھنے، کل میں جس طرح بھی اس آواز کو اٹھایا، ہم سب کی خدمات کو سلام محبت پیش کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے میرے بھائیوں، ہم یہ اس بات پر خوش نہ ہوں، ابھی اس بل کے کچھ مراحل باقی ہیں، اور دشمن کو غافل نہ سمجھیں، وہ سر توڑ کوشش کرے گا کہ کسی جگہ پر بھی دباؤ ڈال کر رکاوٹ پیدا کی جائے۔ ہم نے بھی اپنا دباؤ برقرار رکھنا ہے، بڑھانا ہے، تاکہ اس میں یہ ریورس نہ ہو۔ صدر نے پاس کرنا ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں جا کوئی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم نے اس بات کا احساس دلانا ہے کہ ہم 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس لیے ہمیں ہوشیار رہنا ہے۔ ہم نے یوں سمجھیے کہ ایک مرتبہ پھر سوئے ہوئے دشمن کو جگا دیا ہے، وہ ہوشیار ہو گیا ہے، اور ہم سو جائیں تو اس کا کام بن جائے گا۔ اب ہماری زیادہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نے بیدار رہنا ہے، اور آج کے اس پریس کانفرنس کا یہاں یہ مقصد ہے کہ ہم ان حضرات کو، خواہ وہ کسی بھی مسلک سے، کسی بھی سیاسی جماعت سے، حتیٰ کہ من حیث المجموع حکومت بھی، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بل پاس کر کے اپنی عاقبت کے لیے بہتر کیا، کم از کم یہ آپ کو بینیفٹ جائے گا۔ اور اگر آپ نے اب اس میں کوئی کام کیا تو ہم پھر آپ کو اس معاشرے میں انشاءاللہ امن سے نہیں رہنے دیں گے، خواہ اس میں کوئی امن کا مسئلہ پیدا کرے، کوئی مسئلہ، لیکن یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے۔ ہمارا ایمان قائم ہے تو ہمارا پاکستان قائم ہے، ہمارا ایمان قائم ہے، ہماری سیاست قائم ہے۔ اگر ایمان کو خطرہ ہے تو ہمیں اپنی زندگی کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو تیسری بات یہ ہے کہ یہ بل تو پاس ہو گیا ہے الحمدللہ، ہم جتنا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں نا ما لا یدرک کلہ لا یترک بعضہ، کچھ نہ کچھ یا دیر آئیے درست آئیے۔ ہمیں اپنے اتحاد کو برقرار رکھنا ہے۔ ہمیں اول تو انشاءاللہ میں تو سمجھتا کوئی اختلافات ہے ہی نہیں، یہ وہ اختلاف ہے جو میاں بیوی میں بھی گھر میں ہو جاتے ہیں، بچوں میں بھی ہو جاتے ہیں، یہی ہمارے اختلافات کی اصل نوعیت یہی ہے اور ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اختلافات بنیادی اور اصولی کن سے ہیں۔ اس وقت فتنوں نے بہت سارے پہلوؤں سے سر اٹھایا ہے، خصوصاً باہر کی دنیا، یہود و نصارہ قرآن، پیغمبر قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور اندرونی دشمنان وہ حضرات صحابہ کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور حضرات صحابہ میں بھی ان صحابہ کو جن کی کاروائیاں سب سے زیادہ مجوسیوں، فارسیوں کے خلاف رہی ہیں، ان کے خلاف خواب محمد علی مرزا ہے، وہ قرآن، وہ کیا ہے، وہ ایک نیا فتنہ اٹھا ہے، عدیل کے کون ہے، ساحل، ان سب کا ٹارگٹ یہی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے اپنے محاذوں پر ان دشمنوں پر نظر رکھنی چاہیے۔ یہ آپ چھوٹے ہیں، یہ منہ کر رہے ہیں، کل کو یہ بڑا فتنہ بنے گی، اور ان کو سپورٹ بھی وہی لوگ کر رہے ہیں، مادی بھی، اخلاقی بھی، سیاسی بھی، جو آج کھل کر ہمارے مد مقابل ہیں۔ اس لیے میں حکومت سے بھی درخواست کرتا ہوں، آپ کی وساطت سے، پریس کی وساطت سے بھی،
کہ اس بل کو فوراً بڑھا کر آگے تمام مراحل مکمل کرا کے نافذ العمل کیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کی وساست سے بھی اہل تشیع حضرات سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ جذبات میں نہ سوچیں، اپنی مذہبی دکانداری کو چمکانے کے لیے نہ سوچیں کہ ہم پبلک کو، شیعہ پبلک کو اپنے پیچھے لگائیں۔ آپ نے اللہ کے حضور بھی پیش ہونا ہے۔ یہ بل بنیادی طور پر آپ کا ہے، یہ بنیادی طور پر آپ کا ہے۔ آپ کی حضرات صحابہ اور اہل بیت میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار کرنے والے تھے۔ اگر ان کو تحفظ ہے تو ان کو بھی تحفظ ہے۔ جیسے ابھی میرے بھائی نے کہا ہے، میں نے بھی اشارہ کیا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور میں آج اہل تشیع کی آپ کی وساست سے یہ لفظ پہچانا چاہتا ہوں، اگر میڈیا پر بھی ہمارا کردار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سیاست کا آئینہ دار ہے جب ان مشاجرات صحابہ کے دور میں دشمن نے یہ پروگرام بنایا کہ ان کے باہمی اختلافات سے فائدہ اٹھا کر کیوں نہ حضرت علی کے خلاف مہم جوئی کی جائے، لشکر کش کی جائے۔ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ لَأَسْتَلِحَنَّ صاحبی، خبردار تم نے ہماری قوت کا غلط اندازہ لگایا ہے، ہمارے تعلقات کا غلط اندازہ لگایا ہے۔ میرے ساتھ میرے اگر اطلاع میں یہ بات آئی کہ تم نے حضرت علی کے خلاف کوئی مہم جوئی کی ہے، میں دست بستہ جا کر حضرت علی کے قدم چوم کر اس سے صلح کر لوں گا اور تمہیں اس طرح میدان سے بھگاؤں گا جس طرح آٹے سے بال نکال دیا جاتا ہے۔ میں اور ایک ہیں، ہمارے وجود دو ہیں، ہماری روح ایک ہے، ہم دو قالب اور یکجا ہیں۔ آج ہمیں اور آپ کو اس نقطہ نظر کی اور اس نقطہ نظر کی ترجمانی کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو صحیح طور پر اہل بیت سے محبت ہے، جو علم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے لہرایا تھا، آج امت کو حضرت حسن کے کردار کی ضرورت ہے کہ آئیے امت کو مجتمع کریں۔ اگر نہیں ہوں گے تو جو طبقہ بھی شذ فی النار الگ ہوگا، ہمیں اس کے ملت اسلامیہ کا وہ خیرخواہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ بل آپ کو بھی قبول ہونا چاہیے۔ آپ اس سلسلہ میں دخل اندازی، در اندازی یا رکاوٹ بننے کی بجائے خوش دلی سے اس بل کو قبول کر کے حضرات صحابہ، حضرات اہل بیت، امہات المومنین، ان کے تحفظ کے لیے ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوں۔ ہم آپ کے شانہ بشانہ ہیں، اور میں آپ اور ان بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، اپنا وقت قیمتی نکالا۔ جذبات تو بہت سو کہنے کو چاہتا ہے، لیکن وقت کی نزاکت ہے۔ آپ حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ اس سلسلہ میں جب بھی کوئی ایسی ضرورت ہوئی آپ اسی طرح محبت کا اظہار فرمائیں گے، تاکہ ہم اپنی قوت کا اجتماعی مظاہرہ کر کر کے حضرات صحابہ سے محبت کا اظہار کریں، اور یہ محبت ہماری دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اب میں دعا کے لیے دعوت دیتا ہوں مفتی عبدالمنان صاحب سے کہ وہ دعا کروائیں۔ زندہ باد۔